नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तुहिल्लु, ना तुम सब बेहुरमती करो, शआइरल्लाहि, अल्लाह की निशानियों की, वला शहरल हरामा, और ना ही हुर्मत वाले महीने की, वलल हदिया, और ना ही कुर्बानी के जानवर की, वलल कलाइदा, और ना ही पटे वाले जानवरों की। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम सब अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती मत करो, ना ही हुर्मत वाले महीने की, ना ही कुर्बानी के जानवर की, और ना ही पटे वाले जानवरों की बेहुरमती करो। जी, ये कल इस पर हमने डिस्कशन की थी। जो शाइर अल्लाह है वो अल्लाह की निशानियां अलामतें हैं, ये कल भी हमने डिस्कस किया था। तो आज ये मेरी भतीजी हबीबा ने एक सवाल किया कि गारे हिरा जो है वो शायर शायर अल्लाह है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, वो शायर अल्लाह नहीं है, अल्लाह की निशानियों में से नहीं है। यानी जिसको अल्लाह डिक्लेयर करेगा वो शायरुल्लाह होगा। याद रखिएगा, जैसे अल्लाह ने खाना काबा को डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा घर है, अल्लाह ने कहा कि सफ़ा और मरवा जो है वो इसकी साई करो, तो ये शायर शायर अल्लाह होगा। ठीक है जी, बिल्कुल जी। तो यहाँ ये बात थोड़ी सी बताना मकसूद थी। बाकी आपको जो है ना कल हमने डिस्कस कर लिया था कि बेहुरमती ना करो अल्लाह की निशानियों की। अच्छा, अब इसमें ये देखें जैसे हम जो है वो नमाज पढ़ते हैं ना, चंदा ने गालिबन चंदा ने क्वेश्चन किया था, जो अहकामात हैं अल्लाह ताला के वो शायर अल्लाह है। चंदा ने क्वेश्चन किया था ये। जी सर, ये मेरा ही क्वेश्चन था। हाँ, देखिए चंदा, अल्लाह ने जो अहकामात नाजिल किए ना, उसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अमल पेरा होंगे, तब वो शायर अल्लाह होंगे। जैसे अल्लाह ने कहा कि नमाज पढ़ो, ये अल्लाह का हुक्म है। जब हम नमाज पढ़ रहे होंगे तो ये एक अलामत बन जाएगी मुसलमानों की। ठीक है, तो ये नमाज जो है वो शायर अल्लाह है। समझ में आ रही बात आपको? फरिश्ते ईमान लाए हम उस पर, ये अल्लाह की निशानी है। ठीक है, अब जो है ना वो टिकटॉक पर जो है वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की जो है ना वो वीडियोस भी बन रही होती हैं कि जी कोई नमाज पढ़ रहा है, पीछे से आके उसने उसको धक्का दिया, इमाम साहब उठ के भाग गए। इस तरह की अजीबो गरीब किस्म की जो है वो वीडियोस टिकटॉक पर बना रहे हैं। ये शायर अल्लाह की बेहुरमती हो रही है। अब इसकी एक और मिसाल में देता हूँ। एक मैंने टिकटॉक देखी थी, उसमें जो है ना वो एक लड़का वन व्हीलिंग कर रहा था, और साथ ही जो है ना एक वो ढांचा सा बना हुआ था, और यानी जैसे वो स्केलेटन नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, स्केलेटन जो है वो ढांचा, इंसानी ढांचा नुमा एक था, और उसके ऊपर लिखा हुआ था मलकुल मौत। यानी बताया जा रहा था कि ये लड़का वन वन व्हीलिंग कर रहा है, और इसके साथ साथ जो है वो मलकुल मौत जो है वो साथ साथ चल रहा है। ये अपनी मौत को दावत दे ये अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये भी शायर अल्लाह की जो है वो बेहुरमती है। फरिश्तों की बेहुरमती क्यों कर रहे हैं हम ये? तो बात मेरी समझ में आ रही है आपको चंदा? जी सर। हाँ, तो सर, ये उर्दू का भी लफ्ज है ना? उर्दू की बुक्स में ये शायर का शियार होता है ना, तौर तरीके, ये उसकी वर्डिंग में भी आ सकता है ना? शियार हमने उर्दू में पढ़ा हुआ ना, ये शियार, तौर आपकी तरीके। माशाल्लाह उर्दू आपकी माशाल्लाह इसकी काफी भी अच्छी लग रही है। तो मैंने मेरा ख्याल मेरी नज़र से नहीं ऐसा नहीं। लफ्ज़ नहीं गुजरा। ठीक है, तौर तरीके यानी अल्लाह ताला के अहकामात को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो शायर अल्लाह हो जाते हैं। जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपना जो है औरतों को चाहिए कि नामहरम लोगों से चेहरा छुपाएं। जब वो चेहरा छुपाएंगी तो वो जो नकाब होगा या जो भी चेहरे जिसे जिससे चेहरा छुपाया जा रहा है वो अल्लाह का शायर बन जाएगा। उसका मजाक नहीं उड़ाना। अब यहाँ दाढ़ी जो है वो अल्लाह का शायर है, दाढ़ी वालों का लोग मजाक उड़ाते हैं, तो उड़ाते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए ईमान वालों, तो जो तुम जो है वो बेहुरमती ना करो अल्लाह की निशानियों की। और जो है वो शहर हराम, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। कुर्बानी के जानवर जो है इनकी बेहुरमती नहीं करनी, ये भी डिस्कस कर लिया था। और पटे वाले जानवर, इनकी बेहुरमती भी नहीं करनी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। वला, और ना उन लोगों की जो आमीना कसरत करने वाले हों, जाने वाले हों, अलबैत अल हरामा, हुर्मत वाले घर की तरफ,
یبتغون وہ سب تلاش کرتے ہیں، چاہتے ہیں، فضلم فضل من ربہم اپنے رب کی طرف سے، و رضوانن اس کی رضامندی، خوشنودی۔ اور نہ ہی ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے ہوں، وہ سب اللہ اپنے رب کی طرف سے فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جو ہے وہ قصد کرتے ہیں عمرے کا یا حج کا، ان کی بھی جو ہے نا وہ بے حرمتی ہم نے نہیں کرنی، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے اللہ کے گھر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ بھی ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا۔ وَإِذَا اور جب حلال تم سب حلال ہو جاؤ، فاصطادوا پس تم سب شکار کرو۔ اور جب تم حلال ہو جاؤ یعنی جب تم احرام اتار لو تو تم شکار کرو۔ دیکھیں یہ اصل میں نا ہم تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اصل میں اس دور میں جو ان کی معیشت چلتی تھی نا مکہ کی، وہ ایک جو ہے نا تجارت تھی، اور ایک جو ہے وہ شکار تھا، اور ایک چیز میں بھول گیا ہوں، میرے ذہن سے نکل گئی ہے۔ تین چیزوں پر ان کی معیشت جو ہے، ان کی معیشت کا دار و مدار تھا۔ ہاں ہاں، وہ جانور، وہ جو کیٹل، وہ جو بیر بکریاں جو ہے وہ مویشی چراتے تھے، ان تین چیزوں پر جو ہے نا ان کی معیشت چلتی تھی، عرب کی، مکے کی۔ ایک جو ہے نا تجارت، دوسری جو ہے وہ شکار کر کے جو ہے وہ اپنا کھانا پینا پورا کرتے تھے، تیسرا جو ہے وہ جانوروں کو، بیر بکریوں کو چراتے تھے، اور ان سے جو ہے نا وہ اپنی ضرورت، معاشی ضروریات کو پورا کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے وہ شکار کے لیے یہ کہا کہ جب تم احرام اتار دو تو جو ہے اب تم شکار کر سکتے ہو۔ ولا یجری منا کو نہ ابھارے تمہیں، امادہ کرے تمہیں، شنآن قوم کسی قوم کی دشمنی، ان صدکم یہ کہ انہوں نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرامی مسجد حرام سے، ان تعتدوا یہ کہ تم سب زیادتی کرو، اور جب تم سب حلال ہو جاؤ تو پھر تم سب شکار کرو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر ہرگز امادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے اور تم ان پر زیادتی کرو۔ اچھا جی، کس قوم نے، کس کو مسجد حرام سے روکا تھا؟ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا، تو اگر نہیں دیکھا تو حدیبیہ کا واقعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ مدینے سے نکلے عمرے کی غرض سے، اور حدیبیہ کے مقام پر آ کر جو ہے وہ پڑاؤ ڈالا، اور مکہ والوں نے جو ہے وہ ان کو منع کیا کہ ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی سر، ہاں، یہ اور یہ، کتابوں میں ہم نے پڑھا ہوا ہاں یہ آپ نے بکس میں پڑھا ہوگا، اور یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی ہجرت کو 6 سال ہو چکے تھے، اور ذی قعد کا مہینہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو ذی قعد کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ جی، ذی قعد، ذی سر الحج، آتا ہے۔ محرم اور رجب، یہ ذی قعد کا مہینہ تھا۔ اچھا، اب یکنا شدھ دو شدھ بات ہوگی نا، ایک تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو روک دیا قریش مکہ نے حدیبیہ کے مقام پر، ٹھیک ہے، کہ بھئی آپ لوگ جو ہے وہ عمرے کے لیے نہیں آ سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہہ دیا کہ جو ہے جو اس گھر کی طرف آئے ان کی بے حرمتی نہیں کرنی۔ ایک تو یہ انہوں نے جو ہے نا وہ جرم کیا قریش مکہ نے۔ دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ وہ ذی قعد کے مہینے میں اس طرح کا کام کر رہے تھے، حرمت والے مہینے میں اس طرح کا کام کر رہے تھے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب مسلمانوں کو جو ہے وہ تو غصہ آنا تھا نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ 6 ہجری میں، کہتے ہیں نا اڈے بھائیاں، ہاں وہ اڈے پھائیاں لے رہے تھے بیسیکلی نا مکے والے، اور 6 ہجری میں مسلمان جو ہے وہ ایک قوت کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں مسجد حرام سے روکا ہے کسی قوم کی دشمنی نے تو تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ یہ کس کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی نے اگر تمہیں روک دیا ہے مسجد حرام سے تو تم نے زیادتی نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو بتایا یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ مسلمان ایک باقاعدہ ایک قوت کے طور پر سامنے آ چکے تھے۔ تو اب ان کے دل میں بھی یہ بات آ سکتی تھی کہ بھئی انہوں نے ہمیں روکا ہے تو ہم بھی جو ہے نا وہ جا کے ان پر جو ہے وہ حملہ کریں گے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ہے نا یہاں پر بیعت رضوان بھی ہوئی تھی، حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا
کہ جا کے آپ نا آپ خبر لیں مکے کی کہ کیا صورتحال ہے؟ کوئی بتائے گا اس واقعے کو؟ یاد ہے کچھ کسی کو؟ جی، حضرت عثمان کو بھیجا گیا تھا مکہ کہ بھئی ان سے جا کے جو ہے وہ ڈائلاگس کریں کہ ان کو منائیں، ہم جو ہے وہ عمرے کے لیے آئے ہیں تو عمرہ کرنے دیں۔ تو قریش مکہ نے جو ہے وہ یہ کہا حضرت عثمان کو کہ عثمان تم آگے ہو، تم جو ہے وہ عمرہ کر لو، لیکن ہم تمہارے ساتھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ نہ کریں اور میں اکیلا عمرہ کر کے یہاں سے چلا جاؤں۔ اچھا، اب اس دوران جو ہے نا وہ ایک افواہ پھیل گئی۔ وہ کیا پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا مکے میں۔ یہ بھی آپ لوگوں نے سنا ہے؟ زوم پارٹیسپینٹس؟ نہیں نہیں سر، میں نے نہیں سنا ہوا۔ ہاں، اب یہ ذرا غور سے باتیں سنیں، یہ باتیں سننے والی ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ مکے میں شہید کر دیا گیا۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے ایک بیعت لی، درخت کے نیچے، ہاں جی ایک درخت کے نیچے بیعت لی، یعنی اپنا ہاتھ آگے کیا اور حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے تمام صحابہ سے اپنے ہاتھ پر بیعت لی۔ اور بیعت لینے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے میرا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور کہا کہ یہ عثمان، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کی طرف سے ہاتھ جو ہے وہ بیعت پر آ گیا۔ یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو اب جو ہے نا اللہ نے منع بھی کر دیا کہ یہ نہ ہو کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ تو پھر آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وتعاونوا، تم سب تعاون کرو، علی البر، نیکی کے کاموں پر، والتقوی، اور تقوی کے کاموں پر۔ ولا تعاونوا، نہ تم سب ایک دوسرے سے تعاون کرو، علی الاثم، گناہ کے کاموں پر، والعدوان، اور زیادتی کے کاموں پر۔ اچھا، اب یہ دیکھیں ایک دم سے جو ہے نا یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو ہے نا کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں زیادتی پر مجبور نہ کر دے، کہ اس قوم کی دشمنی نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا اور فوراً ہی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ آ گئی کہ جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ تعاون کرو اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو، اور جو ہے وہ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ یہ ایک دم سے جو ہے وہ پلٹا کھایا گیا۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بتا سکتا ہے؟ زوم پارٹیسپینٹس، شاباش۔ یہ مطلب جیسے یہ آپ بتا رہے ہیں مطلب بہتر زبان کے بارے، یہ اسی سے ریلیٹڈ نہیں لگ رہا؟ کیا باجی عاشی؟ یہی سر، مطلب کہ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی سے میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور زیادتی میں بھی نہ بڑھو۔ مطلب یہ کہ وہ نیکی کا کام تھا نا جو حضرت عثمان کا بدلہ لینا، اور مطلب حضرت عثمان پہ اگر ان کو قتل کیا گیا تو وہ ایک زیادتی تھی۔ اچھا اچھا، اب یہ دیکھیں جی سر اگر وہ نہ اس طرح سے حضور پاک مانتے تو پھر وہ قریش مکہ کا ہم پہ وہی رہنا تھا، پھر وہ کیسے ہر سال وہاں پہ حج اور عمرے ہوتے؟ اچھا، اب چندہ، دشمنی پھر وہ اندر ہی رہ جانی تھی نا۔ اچھا چندہ، اب یہ غور کریں چندہ، ہم دو پارٹیز بنا لیتے ہیں، ایک میں اور ایک میری بہن چندہ، ٹھیک ہے۔ چندہ جو ہے نا وہ بالفرض، چلے میں چندہ کو نہیں، میں بالفرض اگر چندہ کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، چندہ کو میں برا بلا کہتا ہوں، تو اب جواباً چندہ کو کیا چاہیے کہ مجھے کیا کہے؟ چندہ چندہ چپ کر کے بیٹھ جائے چندہ۔ لیکن معاف کر دینا بہتر ہے، معاف کر دینا بہتر ہے۔ ہاں، اب سینیریو کو سمجھیں، دیکھیں آیت بھی آ میں نے گئی آپ کو برا بلا کہا، ساتھ ہی آیت بھی آ گئی نا۔ بات کو سمجھے، میں نے آپ کو برا بلا کہا چندہ، اگر آپ مجھے برا بلا کہتی تو یہ ایک برائی کا کام تھا جس میں آپ نے میری کیا کی؟ مدد کی۔ چندہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک پامبڑ جی پکانے کے لیے، ایک جھگڑا کرنے کے لیے آپ میری معاون ثابت ہوئی کہ میں نے آپ کو برا بلا کہا، آپ نے مجھے برا بلا کہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے میری تو معاونت کی نا، میری مدد کی، ایک جھگڑے کو جو ہے وہ
مزید بڑھانے میں. تو اللہ رب العزت کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ تعاون نہ کرو گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں. اگر قریش مکہ نے تم لوگوں کو روکا ہے تو تم لوگوں نے اس کا جواب نہیں دینا. ٹھیک ہے. ہاں جی جی. تو یہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، ربط یہ ہے پچھلی جو آیت کے ٹکڑے سے کہ تم نے جو ہے وہ تعاون نہیں کرنا ان کے ساتھ گناہ کے کاموں میں اور زیادتی کے کاموں میں. انہوں نے تمہیں بیت الحرام کی جو ہے نا زیارت اور عمرے سے روکا، اور وہ بھی ذی قعدہ کے مہینے میں. تو تم نے جو ہے وہ جھگڑے کو بڑھانا نہیں ہے، ان کے ساتھ ان کا معاون نہیں بننا، بلکہ تم نے معاون بننا ہے کس میں؟ نیکی کے کام میں اور تقوی کے کام میں. یہ آیت سمجھ میں آ گئی پچھلے اس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ جی سر آ گئی. ہاں اچھا، سب کو آ گئی نا سمجھ؟ چندہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. اچھا یہ تو اسپیسیفک کانٹیکس کے حوالے سے بات میں نے یہ تھی نا کہ یہ ربط ہے ان آیات کا. دیکھیں اللہ رب العزت کا کلام ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بے ربط کلام ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہمیں بعض کا سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اچھا اب اس کو ان جنرل بھی اس آیت کو لیا جا سکتا ہے. یہ تو اسپیسیفکلی اس سینیریو میں نے آپ کو بتایا نا. اب اس کو ان جنرل بھی ہم لے سکتے ہیں کہ بھئی تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. کلیئر ہوگی بات؟ آگے چلے پھر ہم. جی فَاتَّقُوا اللَّهَ تم سب ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت عذاب والا ہے. اور تم سب اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. یہ کن کو خطاب کیا جا رہا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ سر ہم کو مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ نے تمہاری سن لی ہے، تمہیں جو ہے وہ مکے میں تمہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تھا. مدینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک سٹیٹ دی، تمہیں امامت دی، تمہیں بڑا چڑھا کے جو ہے ایک قوت بخش دی. ٹھیک ہے، ایک قوت بنا دیا. اب اللہ سے ڈرو. اب یہ نہ ہو کہ تم جو ہے نا اب زیادتی کے کاموں میں معاون بنو، اور اگر اس طرح ہوگا نا تو اللہ شدید عذاب جو ہے عذاب والا ہے. یاد رکھنا اللہ نے اگر امامت دی ہے تو اللہ تعالیٰ امامت چھین بھی سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ مشرکین سے نہیں کہا جا رہا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ ان اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت عذاب دینے والا ہے. کلیئر ہوگی بات جی؟ جی سر. جی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ لازمی ریوائز ضرور کیجئے گا، ورنہ جو ہے وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. جی آگے چلتے ہیں ہم. حرمت حرام کر دیا گیا علیکم المیتۃ تم پر مردار یعنی مردہ جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور جس پر اہلا نام لیا گیا ہو لغیر اللہ غیر اللہ کا بھی اس پر. اچھا یہ آیت پڑھیں آگے کتنی ہے یہ؟ والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے، والموقوذۃ اور جو چوٹ لگ کر مرے، والمتردیۃ اور جو بلندی سے اوپر سے گر کر مرے، والنطیحۃ اور جو کوئی سینگ لگ کر مرے، وما اور جسے اکل السبع جسے کھا جائیں درندے، الا مگر ما جسے ذکیتم تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے. اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی معیشت تھی نا عرب لوگوں کی، وہ تین چیزوں پر منحصر کرتی تھی. ایک تجارت پر، دوسری جو ہے وہ بھیڑ بکریاں جو چراتے تھے وہ، اور تیسری جو ہے وہ شکار پر. تو اس لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ اسپیسیفکلی بتا رہے ہیں کہ تم پر حرام ہے ایک تو مردار. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا جانور جو مر گیا ہے اس کو ذبح نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے، ودم اور خون بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ مردار اور خون کا بڑا گہرا تعلق ہے. دیکھیں جو جانور مردار ہے نا اس کے جسم سے خون باہر نہیں نکلا، وہ خون ویسے بھی حرام ہے. تو اس لیے جو ہے وہ مردار بھی حرام قرار دے دیا گیا.
वलहमुल खिंजीरी, और सूअर का गोश्त भी हराम अल्लाह ताला ने करार दे दिया। क्यों हराम करार दिया वो आगे हम देख लेते हैं, ठीक है। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही, और वो जानवर भी हराम है जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो, यानी जिबा करते वक्त जो है वो गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। अच्छा, अब इसमें जो है वो थोड़ी सी बात आप ये समझ लें कि जो है ना आगे क्या कहा जा रहा है। अच्छा, देखें, यानी बाज़ का तो होता ये है कि हम जो है वो नाम अल्लाह ही का ही लेते हैं, लेकिन जो है वो बेसिकली जो है वो किसी ऐसे मुकाम पर जाके उसको ज़िबा करते हैं जहाँ गैरुल्लाह की वजह से वो जगह मशहूर हुई होती है। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? जैसे एक एक इसकी आगे भी आयत आएगी अभी। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि एक शख्स ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई मन्नत मांगी थी। बवाना एक जगह का नाम है। उसने मन्नत मांगी थी कि मैं बवाना के मुकाम पर एक ऊंट कुर्बानी करूंगा। फिर वो आप सल्लम के पास आया और कहने लगा कि अल्लाह के रसूल, मैंने बवाना के मुकाम पर एक ऊंट ज़िबा करने की मन्नत मानी थी। आप सल्लम ने पूछा, क्या वहां दौरे जाहलियत के बुतों में से कोई बुत था? अच्छा, अब देखें, ये मुसलमान है, उसने बवाना के मुकाम पर ऊंट ज़िबा करने की मन्नत मांगी थी। और जाहिर सी बात है, जब उसने मन्नत मानी, तो जब उसने ऊंट ज़िबा करना था बवाना के मुकाम पर, तो क्या पढ़ना था उसने ज़िबा करते हुए? सर अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाह, अल्लाह अकबर पढ़ना था ना, अल्लाह का नाम लेना था ना। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं कि जो है ना, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या वहां दौरे जाहलियत के बुतों में से कोई बुत था जिसकी इबादत की जाती रही हो? लोगों ने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या वहां मुशरिकों की ईदों में से कोई ईद या मेला तो नहीं लगता था? तो लोगों ने कहा नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, अपनी नजर पूरी करो, अलबत्ता अल्लाह की नाफरमानी में नजर पूरी करना जायज नहीं, और ना ही ऐसी चीज में जो इब्ने आदम की मलकियत में ना हो। ये आखिरी जो दो चीजें हैं ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी ये आपको बात समझ में आ गई? यानी गैरुल्लाह का नाम जो है लेने से क्या मुराद है? गैरुल्लाह का नाम लेने से ये मुराद नहीं है कि छुरी फेरते हुए जो है वो हम किसी बाबे का, किसी पीर का, किसी फकीर का जो है वो नाम लेंगे, किसी शख्स का नाम लेंगे, नहीं। हमें वो मुकाम भी देखना पड़ेगा कि जी ये मुकाम, क्या यहाँ कोई शिरक तो नहीं हो रहा था, यहाँ कोई जो है वो कोई बुत परस्ती तो नहीं हो रही थी किसी जमाने में। तो ये स्पेसिफिकली हमें देखना पड़ेगा। और हदीस में ये भी है कि अल्लाह की नाफरमानी में नजर पूरी करना जायज नहीं। यानी मिसाल के तौर पर कोई शख्स जो है, ये हदीस है अबू दाऊद की, यानी कोई शख्स जो है वो नजर मान लेता है कि जी मैं जो है ना, जैसे मैं लाहौर की मैं बात करता हूँ कि जी कोई शख्स नजर मान लेता है कि अगर ये मेरा काम हो जाएगा तो मैं ये भाटी गेट के पास जो अली हजवेरी का मज़ार है, जिसको यहाँ पर दाता दाता का मज़ार कहा जाता है, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं वहां जाकर जो है वो जानवर ज़िबा करूंगा। तो ये अल्लाह की नाफरमानी की नजर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी की नजर पूरी करना जायज नहीं है। ये नजर अगर उसने मान ली है कहने के लाइल्मी में, तो उसको छोड़ दे, इस नजर को पूरा नहीं करना, ठीक है। और ना ही किसी ऐसी चीज की नजर माने जो इब्ने आदम की मलकियत में ना हो। मिसाल के तौर पर एक जमीन है जो मेरी मलकियत में ही नहीं है, और मैं नजर मान लूं कि भाई मेरा फलां काम हो जाएगा तो मैं जो है वो चंदा के घर के अंदर एक कुआं खुदवा दूंगा ताकि लोग वहां से जो है वो पानी पी लें। अब चंदा का घर जो है वो तो मेरी मलकियत में नहीं है, तो मैं अपनी मलकियत में जो है वो नजर मानूंगा, ठीक है। तो ये हदीस का मफहूम था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम पर हराम करार दे दिया गया है मुर्दार भी, खून भी, सूअर का गोश्त भी, और हर वो जानवर जिस पर गैरुल्लाह का नाम होगा। और ये मैंने आपको डिटेल बता दी कि जरूरी नहीं है कि जो है ना वो गैरुल्लाह का नाम ही लिया जाए, नाम अल्लाह का ही लिया जाए। और जो है वो जगह किसी गैरुल्लाह की वजह से मशहूर हो, वहां पर वो भी हराम है, याद रखिएगा।
اور آگے فرمایا جا رہا ہے والمنخنقۃ اور وہ جانور جو گلا گھٹ کر مرے، والموقوذۃ اور جو چوٹ لگ کر مرے، والمتردیۃ اور جو اوپر سے گر کر مرے، والنطیحۃ اور جو سینگ لگ کر مرے، وما اور جسے اکل السبع جسے پھاڑ کھائیں درندے، الا مگر ماں جسے ذکیتم تم ذبح کر لو مرنے سے پہلے۔ یعنی جب شکار کے دوران کوئی آپ جو شکاری جو ہے وہ کس طرح کو کوئی پھندا لگا دیتا ہے کہ جانور جو ہے اس کا گلا گھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اس طرح جو ہے نا، کوئی اس طرح کی چوٹ اس کو لگتی ہے اور اس کا خون نہیں نکلتا اور وہ مر گیا، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور شکار کے دوران جو ہے کوئی جانور پہاڑی سے اوپر سے نیچے گر کے مر گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی سینگ لگنے کی وجہ سے جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا جانور بھی حرام ہے جس کو درندے نے پھاڑ کھایا ہو۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور جو ہے آپ نے اس کو پھندا لگایا تو گلا گھٹنے کا اندیشہ تھا، گلا بھی نہیں گھٹا، آپ نے اس کو پہلے سے اس کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی چوٹ لگی، چوٹ لگنے سے وہ مرنے کے قریب ہو گیا لیکن ابھی مرا نہیں، آپ نے اس کو ذبح کر دیا، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ چھت سے یا کسی جگہ سے گر گیا وہ جانور، ابھی مرنے کے قریب ہے لیکن آپ نے اس کو ذبح کر دیا، وہ بھی حلال ہے۔ تو یہ اس سینس میں بات کی جا رہی ہے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وما اور وہ بھی حرام ہے جو ذبح کیا گیا ہو النصوبی آستانوں پر، وان اور یہ کہ تستقسیمو تم سب قسمت معلوم کرو بالازلام فال کے تیروں پر، ذالکم فسقن یہ سب گناہ کے کام ہے۔ اچھا، یہ آستانوں والی وہی بات جو پہلے میں نے بتا دی، کسی کے آستانے پر جا کے چاہے اللہ کا نام لے کر آپ ذبح کریں گے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ بھی حرام ہے۔ اور قریش مکہ کیا کرتے تھے، یہ جو شکار کا گوشت ہے نا اس کو اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے، پھر تیروں کے ذریعے اس پر جو ہے وہ جوا کھیلا